बिलालमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने हम रमज़ान महीने के अंदर जो आम तौर पर एरर्स, गलतियां या मिस्टेक की जाती है, चाहे वो बिलीफ के एतबार से या इबादत में, उसके बारे में आपको कुरान और सही हदीस की रोशनी में आपका क्लैरिफिकेशन और आप तक सही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने आम मुसलमान जो किताब और सुन्नत का, कुरान और हदीस का सही इल्म ना होने की वजह से जाने या अनजाने में उससे गलतियां हो जाती है, ऐसे जो अहम है, जो इंपॉर्टेंट 10 मिस्टेक्स, 10 गलतियां हैं, उसकी बारे में, उसकी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहली जो बुनियादी गलती करते हैं आम मुसलमान, और उसका प्रोपगेशन, उसको फैलाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और दीगर सोशल जराये है। जाने अनजाने में हम उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं बगैर इसके कि उसकी हम पहले क्रॉस चेक करें, तहकीक करें कि क्या ये बात सही है या गलत है। हम लोग उसको दीनी बात समझकर उसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, जो कि शरई एतबार से कुरान मजीद ने इसको नाजायज करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 36 के अंदर कि ऐ लोगों, ऐसी बातों के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें सही इल्म नहीं है। यकीन जानिए क़यामत के दिन तुम्हारी जो बात तुमने बोली है, समा व बसर, यानी जो तुम सुनते हो, जो बोलते हो, उसके बारे में तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तो ये कुरान मजीद की जो आयत हमने आपके सामने पेश की सूरह बनी इसराइल की, इस आयत के मुताबिक हम ऐसी कोई भी बात जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है या हमें जिस बात का इल्म नहीं है, हमारे लिए ये हरगिज जायज नहीं है कि हम उसको लोगों में आम करें। चलिए आइए देखते हैं वो पहली गलती जो आमतौर पर मुसलमान आमतौर पर इस महीने के बारे में बिलीफ करते हैं। सबसे पहली गलती यह है कि जो रमजान का मुबारक महीना है, इसको आम तौर पर यह गलतफहमी पाई जाती है कि इस महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और खास तौर पर यह बताया जाता है कि 10 और 10 और 10। पहले जो 10 दिन है वो रहमत के हैं, दूसरे जो 10 दिन है वो मगफिरत के हैं, और तीसरा जो आखिरी अशरा होता है वो नजात का है। ये आम तौर पर मुसलमान ये समझते हैं कि पहला अशरा, पहले 10 दिन मर्सी, रहमत के है, दूसरा अशरा, दूसरे 10 दिन मगफिरत के, और तीसरा अशरा नजात के है। आइए हम इस बात को कुरान और हदीस की बुनियाद पर परखें और चेक करें, क्या यह बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक जायज है या दुरुस्त है। सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं, ये बात अल्लामा इब्न क़ुदैमा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब सही इब्न क़ुदैमा में इसको नकल किया है, हदीस नंबर 1887। लेकिन इब्न क़ुदैमा रहमतुल्लाह अलैह ने और एक बात इस हदीस के नीचे लिखी थी जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता है। उन्होंने यह बात कही कि अगर यह हदीस सही है तो यह रिवायत में पेश कर रहा हूं, यानी उनको इसके जो रावी है, जिन लोगों ने यह बात बोली है, उसके बारे में डाउट है, शुबा है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, अगर इसकी कोई सनद दूसरे मुहद्दिसीन को अगर मिल जाती है, सही लोगों की बात मिल जाती है, तो यह हदीस सही हो जाएगी, वरना उन्होंने इफ लगाया है, यानी अगर यह हदीस सही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ऐसा क्यों कहा, तो इस हदीस को जो बयान करने वाला शख्स है वो अली इब्न दुदान है, अली इब्न ज़ैद इब्न जुज़ान है। इस आदमी के बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न मोइन रहमतुल्लाह अलैह और खुद
امام ابن قدیمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہے باتوں کو اور نریشن حدیث کو بیان کرنے میں، لہٰذا اس کی وہ روایت صحیح نہیں مانی جاتی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے ایسی بات کیوں کہی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ رحمتوں والا، مغفرت والا اور نجات والا ہے۔ یہ جو ضعیف روایت ہے، جو ثابت نہیں ہے سند کے اعتبار سے، یہ ٹکرا رہی ہے صحیح حدیثوں سے جو دین اسلام کے جو ٹیکسٹ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور ایمان اور احتساب کی حالت میں وہ روزے رکھتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے، رات میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے انسان کے گناہ کا مقصد کیا ہے گناہ معاف کرنے کا؟ تاکہ انسان قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گناہ گار کے طور پر نہ پیش ہو، بلکہ اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہو تو اللہ رب العالمین کا نیک عبادت گزار بندہ بن کر ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی انسان جنت میں داخل ہو جائے؟ کیونکہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2818 ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی شخص جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو ہمیں یہ صحیح دو حدیثیں جب ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی اور بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنا کہ یہ مہینہ کہ صرف 10 دن اللہ کی رحمت ہے اور باقی کے 10 دن جو ہے مغفرت اور نجات کے ہے، یہ بنیادی طور پر غلطی ہے، خطا ہے۔ ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمائے کہ جو شخص صبح اور شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو نجات دیتے رہتے ہیں، پورا مہینہ جنت میں داخلہ دیتے رہتے ہیں اور جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ یہ بات شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے اور قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اس مہینے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا، یہ جو 10 دن کرے، بلکہ ایسی کوئی بات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی غلطی ہے اس مہینے کے تعلق سے۔ جو عام غلطی ہے جو رمضان کے دنوں میں کی جاتی ہے، اس میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اکثر نوجوان یا وہ لوگ جو راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں، دیر سے جاگنے کی وجہ سے وہ ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ پہلے ہی صبح جو سحری کرنی ہے وہ جلدی کر لیتے ہیں 2 بجے 3 بجے اور وہ سو جاتے ہیں اور صبح میں سیدھے فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں، یعنی ان سے سحری مس ہو جاتی ہے، وہ صبح کا جو میل ہے وہ پراپر ٹائم پہ نہیں لیتے۔ یا تو بعض لوگ لیٹ سونے کی وجہ سے وہ بھی لیٹ تک سوتے رہتے ہیں اور مارننگ میل جو صبح کا جو میل ہے سحری جو ہے وہ سکپ کر جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں اور سیدھے فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں، یا پھر فجر کی نماز بھی کبھی کبھی ان سے قضا ہو جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کر لیا کرو، سحری کرنے میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی ایک انسان زندگی کے اندر برکت چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، لیکن اس کے جو مینز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہے، ہم اس راستے پہ نہیں چلنے کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ سحری کو یا جو مارننگ میل ہے اس کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں۔
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی بلیسنگز، برکت نازل کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ اگر ہم پراپر وے میں صبح سے پہلے اپنے وقت پر سحری کریں گے۔ اور سحری چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جو دن بھر میں، جو زندگی میں ہمارے بلیسنگز آنی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ دوسری سب سے بڑی غلطی ہے جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں۔ تیسری سب سے بنیادی غلطی جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا، نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے، وہ نیت کو فارم نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی شخص نے روزہ رکھا بغیر نیت کے، اس نے دل میں ارادہ نہیں کیا روزہ رکھنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا روزہ ایکسپٹ نہیں کرتے۔ یعنی بغیر نیت کے اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا جو روزہ ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے اور اس کو وہ اجر ثواب نہیں ملتا۔ یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ کامن چیز ہے کہ انسان بغیر نیت کے روزہ رکھنے سے اس کا روزہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی انویلڈ ہو جائے گا۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ ہم صبح میں سحر کے وقت ہی اس کی نیت کر لیا کرے بیفور فجر کہ ہم آج رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا ہم اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے رضا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ چوتھی یعنی فورتھ جو کامن ایرر ہے، بنیادی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کھانا کھا لے گا، یہ سمجھ کر کہ دن بھر مجھے بھوکا رہنا ہے، اور بہت زیادہ ایکسیسو ایٹنگ اس کی ہو جائے گی، تو ظاہری بات ہے کہ رات بھر بھی جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر کھانا بھی کھا لیا ہے، تو فوری طور پر فجر پڑھنے کی جلد بازی میں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر سحری ختم کی، اس کے بعد فجر کی نماز جلدی ادا کی اور امیڈیٹ اس کے بعد سو گئے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تمہارا صبح میں یعنی فجر کی نماز کے بعد کا قرآن پڑھنے پر تمام جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ وٹنس کرتے ہیں تمہاری تلاوت کو۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح اور عصر کے وقت فرشتے شفٹ ہوتے رہتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، یعنی مارننگ میں اور عصر کے وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جب یہ واپس جاتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال پوچھتا ہے فرشتوں سے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ تو بہتر جانتا ہے، ہم نے جب صبح میں اس کو چھوڑا تو وہ نماز کی حالت میں تھا، یعنی فجر کے وقت آئے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کے بعد تو جو سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجر کا تمہارا قرآن پڑھنا فرشتے اس کو وٹنس کرتے ہیں۔ کتنی بڑی ایک فضیلت ہے جو ہم دوسرے غلطیاں کرنے کی وجہ سے، لیٹ سونے کی وجہ سے، سحری میں بہت زیادہ ایکسیسو، بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اور جو ہمارے لیے بلیسنگز ہے اور جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو اجر و ثواب زیادہ ہم کو ملنے کے چانسز ہے، ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یا بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں اس وقت کے اندر۔ لہٰذا یہ غلطی ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ فجر کے بعد ایک پیج کیوں نہ ہو، آدھا پیج کیوں نہ ہو، 5 یا 4 یا 5 یا 6 آیتیں کیوں نہ ہو، لیکن کوشش یہ کرے ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یقین جانیے یہ ہمارے لیے بگیسٹ اپارچونٹی ہے، سب سے بہترین وقت ہے جہاں ہم اپنے نام اعمال میں اپنی زندگی کے اندر خیر اور بھلائی چاہتے ہیں۔ جتنی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان بھی اللہ کے راہ میں کوشش کرے گا، اسٹرائیو کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ ہم خود اگر کوشش کریں گے
یقین مانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمارے راستے آسان کر دے گا. ہماری زندگی میں جو مشکلات ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے اس کو دور کر دے گا. اس سے بہتر مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہمارا رب ہم کو ہمارے گناہوں سے معاف کر دے اور ہماری زندگی میں خیر، عافیت اور برکت نازل کر دے. تو ہمیشہ کوشش کرے صبح کے وقت میں قرآن مجید کو ضرور پڑھے. اس کے بعد پھر اگر آپ چاہے تو آپ اس کے بعد سو سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنی نارمل زندگی گزارنی چاہیے. ففتھ کامن مسٹیک ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیند کے غلبے کی وجہ سے، پراپر ہمارا سکیڈول نہیں ہونے کی وجہ سے، ہم کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کی لائف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ذمہ داریاں دی ہے، وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ وقت اس کا ایسی چیزوں میں لگتا ہے جو کہ پروڈکٹیو نہیں ہے. جبکہ شعب الایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کا خیال کر لو. بڑھاپے سے پہلے جوانی، اپنے وقت کا استعمال کر لو. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں صحت دے رکھی ہے تو بیمار ہونے سے پہلے اس صحت کا استعمال کر دو، اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنا لو. تیسری ہے انسان کو کہ وقت چلا جائے گا، یہ وقت نہیں کسی کے لیے نہیں رکتا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آخری گھڑی آ جائے اس کا استعمال کر دو. فورتھ ہے غریبی آنے سے پہلے اپنی مال کا صحیح طریقے سے استعمال کر لو. اور ففتھ ہے اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لینا. محاسبہ کہتے ہیں اپنی لائف کو کراس چیک کرتے رہنا کہ کیا ہم اسی راستے پر زندگی گزار رہے ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اگر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چل کر دنیاوی ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہیں یا پھر ان پروڈکٹیو ہو گئے ہیں، ہمارے ذات سے، ہماری زندگیوں سے نہ ہم خود بینیفٹ اٹھاتے ہیں اور نہ عام مسلمان یا عام انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ ہمارے اچھے اسلام کی نشانی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہو، لوگوں کے لیے فائدے مند ہو. تو کیا ہم لوگ یہ نہیں چاہتے اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے بینیفیشیل بنے؟ اس مہینے میں یہ جو وقت ہے، یہ جو برکت والا، یہ رحمت والا، مغفرت والا جو مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیا ہم اس میں لوگوں کے لیے ایسے کام نہ کریں یا ایسا کچھ ہم خود کے لیے نہ کریں ہم اپنے گھر والے، اپنے فیملیز کے لیے بینیفیشیل ثابت ہو اور دوسروں کے لیے بھی بینیفیشیل ثابت ہو؟ یقین مانیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں اور وقت کا ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو بھی نیک عمل ہم اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دے دے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی موت آئے ایمان کی حالت پہ موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.